कुएं में डाला था, तो वो भी जो दिन आशूरे का था, कुएं से बाहर आए, वो भी आशूरे का दिन था। इसी तरह याकूब अलैहिस्सलाम जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हैं, उनकी आंखों की बीनाई चले गई थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जुब्बे मुबारक उनकी आंखों को लगाने से अल्लाह ने याकूब अलैहिस्सलाम को रोशनी अता फरमाई, वो भी आशूरे का दिन था। यानी मुहर्रम का दिन मनूस नहीं है, मुहर्रम का महीना मनूस नहीं है, नहूसत नहीं है कि ये नहीं करना वो नहीं करना जो आज हम लोग बना लिए हैं ना, ये चीजें जो हमारे अंदर हैं, अल्लाह ने माह मुहर्रम के ही आशूरे के दिन सारी दुनिया को बनाया। और हदीस में आया कि अल्लाह ने इमाम हुसैन की शहादत का दिन भी आशूरे का दिन ही चुन लिया, और क़यामत भी आशूरे के दिन ही आएगी। दुनिया बनी भी आशूरे के दिन और दुनिया ख़त्म होगी भी आशूरे के दिन। आइए सरकार मदीना के दीवानों, जैसे कि आप मुसलसल सुनते आ रहे हैं, करबला के एक एक वाक़ियात मैंने आपके सामने तफसील के साथ रखा हूँ। आज हज़रत सैयदना गाज़ी अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत और इमाम हुसैन की शहादत पर हम बात करने से पहले शहीदों का क्या मर्तबा है, जो अपनी जान का नजराना अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं, अल्लाह उनको क्या इनाम देता है। जो लोग अपने सरों को कटाते हैं, जो अपने बाजुओं को कटा देते हैं, जो अपनी जान दे देते हैं, ऐसे जान देने वाले शहीदों को अल्लाह क्या मुकाम अता करता है। अल्लाह अकबर। जो लोग खुदा की राह में मारे जाते हैं, कुरान उनके सिलसिले में क्या कहता है। आइए सरकार मदीना के दीवानों, मैं कुरान मुक़द्दस के हवाले से बात करना चाहता हूँ। हम जो दुनिया में आए हैं, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि उसने हम सबको इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक बनाया। फिर इंसानों में अल्लाह ने हम सबको अपने नबी की उम्मत में पैदा कर दिया। हमको अल्लाह ने मूसा की उम्मत नहीं बनाया, ईसा की उम्मत नहीं बनाया, ये दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत नहीं बनाया, बल्कि किसी नबी की उम्मत में नहीं, बल्कि सारे नबियों के नबी की उम्मत में पैदा कर दिया है। और ये नबी का मकाम सबसे बुलंद बाला है, और ये नबी की उम्मत भी सबसे आला है। अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक बनाया, फिर उसके साथ अल्लाह ने हम सबको मुसलमान बनाया, फिर नबी का उम्मती बनाया। और नबी की उम्मती तो सब हैं, उन सब में हम सबको अहले बैत का चाहने वाला बनाया। ये भी ज़हन में रख ली, उम्मती तो सब है। काफिर भी उम्मती हैं रसूल के, मुसलमान भी उम्मती हैं, मुनाफिक भी हैं, यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, सब नबी के उम्मती हैं। मगर अल्लाह ने उम्मती के साथ साथ हम सबको अहले बैत का चाहने वाला बनाया। अब आइए हमारा मसलक अहले सुन्नत वल जमात जो है ना, अल्लाह ने भी 73 फिरकों में अल्लाह ने हमें 72 फिरकों से हटाकर अहले सुन्नत वल जमात में रखा है। ये उसका बहुत बड़ा एहसान अजीम है। अब चलिए सरकार मदीना के दीवानों, अहले सुन्नत वल जमात सहाबा इकराम और नबी की जमात को अहले सुन्नत कहते हैं। अहले सुन्नत वल जमात साहबा और हुजूर की जमात ही को अहले सुन्नत कहते हैं। अब आइए अहले सुन्नत का तरीका क्या है और हमारा अकीदा क्या है, ये भी जरा हम देख लें। जो लोग मर जाते हैं, मरने के बाद हमारी सोच क्या होना, क्या मरने वाले मर गए, उनसे हमारा कोई लेन देन नहीं है, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, अब वो मरकर मिट्टी में मिल गए, क्या ऐसी हमारी सोच है? नहीं है, हमारी सोच ऐसी नहीं है। खास करके अहले सुन्नत वल जमात वालों की, खास करके सुन्नियों की। हमारे घर में जितने भी आबो अजदा चले गए, हमारे घर में जो लोग मरहुमीन हैं, जिसे हम मरहुमीन कहते हैं, जो मर गए हैं, हम उनको मरकर मिट्टी में मिले नहीं समझते। वो जिंदा हैं, वो हमें देख रहे हैं, हम उनको नहीं देख रहे हैं। वो जिंदा है, वो जिंदा है, हम उनको नहीं देख रहे, मगर वो हमें देख रहे हैं। ये जहन में अहले सुन्नत वल जमात सुन्नी के जहन में ये बात होना चाहिए। अगर ये जहन में उसका अकीदा नहीं है, ये सोच नहीं है, तो फिर वो फिरके से हट गया, अहले सुन्नत से हट गया, उसका सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि जिसके घर में जिसके दादा मर गए, दादी मर गए, नानी मर गए, परदादा मर गए, परदादी मर गए, जो भी मर गए ना, मरने के बाद वो उनकी रूहें आज भी जिंदा हैं। अब सुनिए, अल्लाह के नबी ने कहा कि जब तुम कब्रिस्तान के पास जाओ तो सबसे पहले सलाम किया करो। सलाम मुर्दों को करते क्या जिंदों को करते? अब मुझे बताइए, एक घर के अंदर सोया हुआ शख्स है, एक आदमी बैठा हुआ हुशार है, आप सलाम सोए साले को करते क्या बैठे साले को करते? बैठे साले सलाम करते हैं। मगर ये जो अंदर घर में सोया है ना, वो मरा नहीं
نہیں مگر سویا ہے، وہ سویا ہے مگر وہ سن نہیں سکتا سلام کرے تو. مگر یاد رکھنا مرنے والا جب مر جاتا ہے دنیا سے، وہ سویا نہیں، سب کو سن رہا ہے. یہ توجہ رکھیں. اب جو سلام کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے کہا تم جاؤ تو السلام علیکم یا اہل القبور کہو، سارے خبر والوں کو سلام کرو. اس بات کی یہ دلیل ہے کہ پورے قبرستان میں جتنے بھی مرحومین ہیں وہ تمہارا سلام سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. عام قبرستان میں مرنے والے، عام قبرستان میں دفن ہونے والے، یہ جو ہمارے بازو میں قبرستان ہے اس میں جو سوئے ہیں وہ بھی مٹی میں نہیں ملے بلکہ وہ عالم ارواح میں زندہ ہیں، ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. عام مسلمان جب زندہ ہے تو پھر اللہ کے دین کے لیے، اسلام کے لیے اور ہم تک دین پہنچانے کے لیے اگر نبی کا نواسا اسلام کے لیے اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، وہ مردہ ہو ہی نہیں سکتا بلکہ وہ زندہ ہے. اس بات کی گواہی قرآن دیتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. وہ زندہ ہیں. امام قاسم زندہ ہے، حضرت علی اکبر زندہ ہیں، حضرت حور زندہ ہیں، حضرت وہب بن عبداللہ کلبی زندہ ہیں، معصوم علی اصغر زندہ ہیں. ارے جن کی زندگی کی گواہی اور جن کا زندہ ہونا اس بات کی شہادت یہ دنیا کے کسی مکتب فکر کے دارالعلوم کے عالم کی لکھی ہوئی کتاب نہیں بول رہی ہے بلکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے. کیا انداز ہے دیکھیے، ایک ماں کے پیٹ میں رہنے والے بچے کی زندگی کو بھی ہم نہیں سمجھ سکتے، ایک خبر میں لیٹے ہوئے مردے کی زندگی کو بھی نہیں سمجھ سکتے. اور جو اللہ کی راہ میں جس کا سر تن سے اڑ گیا، ہاتھ الگ دھڑ الگ، جسم کے چھل بوٹی بوٹی کر دی گئی، ہماری نظروں میں تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا مگر قرآن کہتا ہے وہ مرانے زندہ ہے. کیا مقام ہے. ایک شہید جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے وہ مر کر بھی مرتا نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے. آپ سنیے، یہ تو زندہ ہے، امام حسین بھی زندہ ہیں، کربلا میں جتنے شہید ہوئے سب زندہ ہیں مگر مرے کون؟ اس لیے تو کہا گیا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ میں لاش جگر گوشے بطول. اور اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. ان واقعات کو آج آپ کو سننا ہے. میں آپ کو پہلے شہید کا مرتبہ کیا ہے بتاؤں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شہید کے کئی ایک درجات ہیں. اگر کوئی چلتے چلاتے آ رہا تھا، کسی نے اسے انجانے میں ٹکر مار دیا، اگر وہ مر گیا تو وہ بھی شہید ہوا، اور اگر کوئی ڈوب کر مر گیا وہ بھی شہید ہوا، کوئی چھت گر کر سب لوگ مر گئے وہ بھی شہید ہوا. توجہ چاہ رہا ہوں. پھانسی ڈال لے کر مرنے والا شہید نہیں، خودکشی کرنے والا شہید نہیں، پٹری کو جا کر جان دینے والا شہید نہیں. یہ سب ہے نا مردہ موت ہے. خودکشی اسلام میں جائز نہیں ہے. گھر کی زندگی سے، باہر کی زندگی سے، لوگوں سے تنگ آ کر میں مرنا اچھا بول کر زہر پینے والا پی کر مر گیا تو وہ خودکشی ہے. پھانسی ڈال لیا تو خودکشی ہے، پٹری پہ جا کر لیٹا تو خودکشی ہے، اور وہ اگر دریا میں کود کر جان دے دیا خودکشی ہے. اور ایسے لوگوں کا انجام مرنے کے بعد بڑا بھیانک ہوگا. انہوں نے کیا سمجھا کہ دنیا سے تو ہم آزاد ہو گئے، اب وہ مرنے والے جو خودکشی کر لیے، پھانسی ڈال لیے، دریا میں سرنگ مارے، یا پٹری پہ جا کر مر گئے، یا آگ لگا لے کر مر گئے، یا جو بھی کر کے خودکشی کر لینے والا
وہ شہید نہیں ہو سکتا ہے بلکہ وہ مردار موت ہے، اللہ و رسول کو وہ پسند نہیں ہے۔ اب وہاں سے اس کی زندگی کا جو میٹر ہے وہ میٹر بڑا بھیانک ہوگا۔ لوگوں خودکشی کبھی نہیں کرنا۔ اگر گھر کی زندگی سے، ماں باپ کی تنگ سے، اگر کچھ بچے نوجوان یا اگر کسی بھی معاملے میں مجھے تو بس ہو گیا وہی، بچیاں ہو، لڑکیاں ہو، لڑکے ہو، مر جانا اچھا، خودکشی کر لیا تو دنیا تو کیسا بھی گزر رہی تھی، مگر مرنے کے بعد وہاں کا جو عذاب ہے نہ تیری اماں بچا سکتی، نہ بابا بچا سکتے، نہ دوستاں۔ وہ عذاب سے ڈرنے کے لیے دنیا کی ہر مصیبت کا سامنا کر، اللہ تجھے اسی مصیبتوں کے سامنے کی وجہ سے اللہ تیری مصیبتوں کو بھی ٹال دے گا، تیرے اچھے دن بھی ضرور آ جائیں گے۔ ہمیشہ ایک ہی دن نہیں ہوگا، اللہ اگر چاہے تو تیری تقدیر کو سیکنڈوں میں بدل دے گا، مگر خودکشی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ شہید کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ شہید کسے کہتے ہیں۔ خاص کر کے شہداء اکرام کے الگ الگ مقامات ہیں، درجے ہیں، ان میں دنیا میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں ان تمام شہیدوں کے سپہ سالار اور امام اگر کوئی ہے تو وہ شہید اعظم امام حسین ہے، مولا حسین ہے۔ اب مولا حسین کا مقام سب سے بڑا اور سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید کے لیے اللہ کے نزدیک 6 خوبیاں ہیں۔ کتنی ہیں؟ 6 خوبیاں ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی راہ میں جان دینے والا لڑ رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اسلام کے لیے، نبی کی شریعت کو بچانے کے لیے، تو وہ لڑتے لڑتے اگر اس کے بدن پر تلوار چلی، خون نکلا، تو میرے نبی فرماتے ہیں خون کا خطرہ گرنے سے پہلے اللہ شہید کے پورے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ جب شہید کی روح نکلتی ہے اس کے بدن سے، جب اس کی روح نکلتی ہے اسی وقت اللہ اس کو وہیں سے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دے، اس کا ٹھکانہ دکھا دے گا۔ یہ پہلا ہے۔ دوسری خوبی، اسے اللہ عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ تیسری خوبی، اسے جہنم کا خوف نہیں ہوگا، قیامت کے دن بھی جہنم کا خوف نہیں ہوگا۔ چوتھی خوبی، اللہ کل بروز قیامت اس کے سر پر ایسا نورانی تاج سجا دھجا کر پہنائے گا کہ دنیا حیران ہوں گے دیکھنے والے، وہ عزتوں سے اللہ اسے نوازے گا۔ پانچویں خوبی، اللہ تعالیٰ بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے، یعنی 72 حوروں سے اللہ اس کا نکاح فرما دے گا۔ چھٹویں خوبی، اللہ تعالیٰ شہید کو یہ اختیار دے گا کہ کل قیامت کے دن وہ اپنے گھر کے 70 افرادوں کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا۔ ماشاءاللہ، محبت سے بولو، 70 آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا۔ یہ شہید کی خوبی، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس کی خوبیاں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، اب ہم کربلا کا رخ کرتے ہیں۔ میدان کربلا میں جان دینے والے، جن کے اوپر پانی بند کر دیا گیا تھا، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، جن کے اوپر پانی بند کر دیا گیا، ایک ایک کر کے امام حسین کے سارے کنبے والے شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حور شہید ہو گئے، حضرت وہب بن عبداللہ کلبی شہید ہو گئے۔ آئیے سرکار کے دیوانوں، علی اکبر شہید ہوئے، امام قاسم شہید ہوئے، علی اصغر شہید ہوئے، ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے۔ عباس علم بردار بچے ہوئے تھے۔ آئیے میں آپ کے سامنے غازی عباس کا واقعہ رکھتا ہوا گزر جاؤں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ آئیے مولا علی شیر خدا، مولا علی شیر خدا کے یہ بیٹے ہیں، یعنی خاتون جنت جو ہے نا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک زمین پر باحیات تھی میرے نبی نے علی کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی، مگر جب خاتون جنت دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آیا، اس سے پہلے خاتون جنت نے خود علی کو
بلایا, علی کو بلا کر کہتی ہے اے میرے سرتاج, میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا, مجھے میرا ایک بیٹا چاہیے. مولا علی نے کہا بیٹے تو آپ کے دو ہیں. کہا کہ حسن حسین تو آپ ہی کے بیٹے ہیں. خاتون جنت نے کہا یہ بیٹے تو میرے نہیں, میرے بابا رسول اللہ کے ہیں, لہذا وہ تو اسلام کے نام پہ جان دینے والے ہیں, مجھے ایک بیٹا چاہیے. مولا علی نے کہا مطلب کیا ہے؟ خاتون جنت نے کہا میں نے اپنے بیٹے کا نام بھی چن کے رکھا ہے. کہا کہ کیا مطلب ہے؟ عرض کرتی ہے میرے اس دنیا سے جانے کے بعد اے میرے سرتاج ایک بہادر گھرانے سے آپ پہ خوبصورت اور با اخلاق لڑکی سے نکاح کرنا, اس سے جو بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام عباس رکھنا. یہ خاتون جنت فرماتی ہے عباس کیوں رکھنا؟ خاتون جنت کہہ رہی ہے عباس کیوں رکھنا؟ عباس کس لیے رکھنا؟ حضرت فاطمہ ابھی عباس پیدا نہیں ہوئے, ابھی علی کا دوسرا نکاح نہیں ہوا, مگر اس سے پہلے کہ حضرت فاطمہ نے اپنے آپ کو یہ کہنا کہ مجھے میرا بیٹا چاہیے, اس کا نام میں نے چن رکھا ہے عباس. مطلب یہ ہے تمہاری شادی ہوگی, شادی ہونے کے بعد بیٹی نے بیٹا ہوگا, بیٹا ہی ہوگا, اور اس کا نام عباس رکھنا. عباس اس لیے رکھنا کہ عباس میں یہ خوبیاں ہوتی ہے, غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ خوبیاں نظر آتی ہے. عباس میں عین ہے, یعنی علی کا نام کا پہلا حرف عین, تو علی کے نام کا پہلا حرف کا عین عباس میں ہو. بطول کے با لفظ حرف عباس میں با بھی موجود ہو, اور میرے بابا کا نام احمد ہے, احمد کا حرف پہلا جو ہے الف, عباس کے نام میں الف بھی شامل ہو, اور میرے بیٹے حسن حسین دونوں کے نام میں سین ہے تو عباس کے نام میں بھی سین ہو. عین با الف سین یہ چار حرف جو ہیں, یعنی عین سے علی کی الوہیت بھی عباس میں ہو, با بطول کی طہارت بھی عباس میں ہو, الف احمد کا پہلا نام جو میرے نبی کا آسمانوں میں احمد ہے, زمین پر محمد ہے, احمد کا پہلا حرف جو الف ہے یعنی اخلاق مصطفیٰ بھی عباس میں ہو, اور حسن حسین کی دونوں کی سین یعنی سادات بھی حضرت عباس کے اندر موجود ہو. تو پتہ یہ چلا دیوانوں عباس کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے, حضرت عباس کا نام چننے والی کوئی اور نہیں, جس کو میرے نبی سن کر کہتے تھے فاطمہ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے. انہوں نے کہا کہ علی میرے گزر جانے کے بعد تم ایسے گھرانے سے ایک بچی سے نکاح کرنا جو خوبصورت بھی ہو, سیرت بھی ہو, اخلاق بھی ہو, اور جو طاقتور گھرانہ ہو, تاکہ کل کربلا کے میدان میں میرے بچوں کو ساتھ دینے والے ہو جائیں. حضرت علی خاتون جنت کے اس دنیا سے جانے کے بعد اپنی بیوی فاطمہ کی وصیت یاد آئی تو آپ اپنے بڑے بھائی حضرت سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے تو آپ تشریف لائے. مولا علی کے بڑے بھائی ہیں. جیسے تشریف لائے تو علی استقبال کے لیے اٹھے تو عقیل نے کہا آپ بیٹھے رہیے, آپ استقبال کے لیے کیوں اٹھ رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں آپ تو میرے بڑے بھائی ہیں, میں تو آپ کا نہیں تو کس کا استقبال کروں, کس کی تعظیم کروں؟ کہا آپ عمر میں چھوٹے ہیں مگر مرتبے میں بڑے ہیں, آپ کا مقام تو وہ ہے علی کہ نبی نے کہا کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. آپ بیٹھے رہیے, کہیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت علی نے کہا آپ عرب کے ہر ایک کے شجرے جانتے ہیں, عرب کے بڑے بڑے قبیلے والوں کو جانتے ہیں, کیا عرب میں کوئی ایسا خاندان اور قبیلہ ہے جس کے یہاں خوبصورت لڑکی ہو, بہادر بھی ہو وہ قبیلہ, اور وہ گھرانہ بھی طاقتور ہو؟ میں ایسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت عقیل بن ابو طالب نے کہا ہاں مولا علی, مدینہ منورہ سے 12 کلومیٹر دوری پر ایک قبیلہ ہے بنو کلب کا, وہاں کا جو سردار ہے اور وہ جو قبیلے والے ہیں, میدان جنگ میں جو مجاہدین جاتے نا جنگ کے لیے, ان کی تلواروں پر وہ لوگ بڑے بڑے شعر لکھتے ہیں, اور ان کے اشعار پڑھنے کے بعد لوگوں میں ایک نیا جوش آتا ہے. قبیلہ بھی طاقتور ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو قبیلے کا سردار ہے اس کی بیٹی ام بنین ہے, بڑی خوبصورت بھی ہے, اخلاق والی بھی ہے.
میں جا کر ان کے گھر میں تمہارے رشتے کی بات کروں گا. یہ کہہ کر حضرت علی کے بڑے بھائی بنو کلب کی طرف روانہ ہوئے. ادھر رات میں بنو کلب جو قبیلہ ہے اس گھر میں وہ ام بنین سوئی ہوئی ہے. اچانک ہڑبڑا کر اٹھ کر کہنے لگی امی اٹھو اٹھو. کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا. کہا کیا خواب دیکھا؟ کہنے لگی کہ میں نے ایسا خواب دیکھا کہ چاند اور ستارے آسمان سے نکل کر میری گود میں آ گئے اور میں نے چاند کو اپنے سینے سے لگا لیا. میں نے ایسا خواب دیکھا. تو والدہ سننے کے بعد اپنی بیٹی ام بنین کو ساتھ لے کر معبر کے پاس گئی، یعنی خواب کی تعبیر بتانے والے کے پاس پہنچے کہ میری بیٹی ام بنین نے یہ خواب دیکھا. خواب کی تعبیر بتانے والے نے سننے کے بعد کہا دوبارہ بولو تم کیا دیکھے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آسمان سے ایک چاند اور 3 ستارے میری گود میں آئے، میں نے یہ خواب دیکھا. معبر نے کہا، خواب کی تعبیر بتانے والے نے کہا کیا تم نے سچ مچ یہ خواب دیکھا؟ ہاں میں نے دیکھا. وہ تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مبارک ہو، تم بہت اچھا خواب دیکھے ہو. کہا کیا مطلب ہے؟ ان قریب تم علی کی بیوی بننے والی ہو اور ان سے 4 بیٹے پیدا ہوں گے. وہ 4 جو 3 ستارے ہیں اور ایک چاند ہے، ایک کا نام عباس ہوگا، وہ چاند کے مانند ہوگا. یہ بشارت دے دیے. اب وہ وہاں سے وہ بشارت سن کر گھر لوٹے. ابھی دن پورا گھٹا نہیں، حضرت علی کے بھائی داخل ہوئے تو انہوں نے کہا کون؟ نے کہا کہ میں ابو طالب کا بیٹا عقیل ہوں. اتنا سنتے ہی وہ لوگ تعظیم کرتے ہوئے اندر بلائے. کہا کیسے آنا ہوا؟ میں اپنے بھائی علی کے بارے میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرانے کے لیے آیا ہوں، ہاتھ مانگنے کے لیے، رشتہ طے کرنے کے لیے آیا ہوں. اتنا سنتے گھر میں گئے، فوراً کہنے لگے اپنی اہلیہ سے جلدی جلدی 2 رکعت شکرانہ نماز پڑھو. آج ہمارے گھر کے داماد کوئی اور نہیں، نبی کے داماد علی ہمارے گھر کے داماد بننے والے. ہم بڑے خوش نصیب ہیں. رشتہ طے ہو گیا. طے ہونے کے بعد نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد مولا علی شیر خدا ام بنین دوسری بیوی کو لے کر جب فاطمہ کے گھر تشریف لاتے ہیں تو ام بنین نے دیکھا، خاتون جنت کے مکان کو دیکھ کر مکان کو دیکھتی رہی. مولا علی دیکھ رہے ہیں. ام بنین گھر میں داخل ہونے سے پہلے فاطمہ کے گھر کی چوکٹ کے پاس بیٹھ جاتی ہے. کہا یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہنے لگی کہ یہ گھر فاطمہ کا ہے جس کی فضیلت میں اللہ کے نبی نے بہت سے فضائل بیان کیے. فاطمہ کے گھر میں مجھے آنا نصیب ہو رہا ہے، مگر میں یہاں فاطمہ کی سوکن بن کر نہیں، میں ان کی کنیز بن کر آئی ہوں. میں ان کی سوکن نہیں بن سکتی. وہ فاطمہ ہے جو نبی کی بیٹی ہے، ان کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، میں ان کی کنیز بن کر آئی ہوں. یہ کہہ کر گھر میں داخل ہوتی ہے. امام حسن سوئے ہوئے ہیں، امام حسین سوئے ہوئے ہیں. ام بنین اور جہاں امام حسن حسین سوئے ہوئے تھے وہی اسی جگہ پر بیٹھ جاتی ہے. کہنے لگی کہ یہ تو امام حسن حسین فاطمہ کے بیٹے ہیں. ان کے پیروں کے پاس سر رکھ کر کہتی ہے اے حسن حسین میں آپ کی ماں بن کر نہیں آئی، میں آپ کی کنیز بن کر آئی ہوں. اللہ اکبر. ذرا غور تو کرو احترام اہل بیت کتنا ہے، ادب احترام ادب کتنا ہے. امام حسین کا ادب دیکھو، امام حسین کا ادب دیکھو، خاتون جنت کا ادب دیکھو. ام بنین کر رہی ہے. اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے دیوانوں، دن رات گزرتے گئے. اللہ نے حضرت عباس کی ولادت 4 شعبان المعظم کو فرما دی. مولا علی نے دیکھا کہ حضرت عباس پیدا ہوئے ہیں تو نام عباس رکھا اور آپ نے حضرت عباس کے آنکھوں کو چوما، زبان لگاتے ہیں، کان کو لگاتے ہیں، ہونٹ کو لگاتے ہیں. ام بنین نے کہا اے میرے سرتاج آپ نے عباس کو اپنی زبان آنکھوں کو کیوں لگائے، کان کو کیوں لگائے اور زبان کو کیوں لگائے؟ کہا کہ سنو میں نے اس لیے آنکھوں کو لگایا عباس ان آنکھوں سے حق کو دیکھے اور کانوں سے حق سنے اور زبان سے حق بولے، اس لیے مولا علی نے اپنی زبان کو لگایا ہے. عباس علم بردار کوئی اور نہیں ہے، علی کے بیٹے ہیں اور ان کے 3 بھائی ہیں، وہ بھی میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ موجود تھے. سب شہید ہوئے. اب حضرت عباس کہتے ہیں مولا حسین اب تو سارے لوگ کربلا میں شہید ہو گئے. قاسم بھی چلے گئے، 18 سال کا جوان آپ کا بیٹا علی اکبر بھی شہید ہوا، معصوم علی اکبر اصغر بھی شہید ہوئے اور محمد بھی شہید ہوئے. اب مجھے اجازت دے دو میں کربلا میں
جاؤں گا, یزیدوں کو جہنم رسید کر دوں گا. امام حسین فرماتے ہیں تم ہی تو میرا سہارا ہو, تم ہی تو میرے علم کو اٹھانے والے ہو, تم ہی تو خیمے کی حفاظت کرنے والے ہو, اب میں تمہیں کیسے بھیجوں؟ حضرت عباس اصرار کرتے ہیں مجھے امام عالی مقام, اے میرے مولا مجھے بھیج دیجئے کربلا میں. بڑی مشکل کے ساتھ اجازت ملتی ہے. اجازت لینے کے بعد حضرت عباس کربلا کا رخ کرتے ہیں. جیسے کربلا کے اندر رخ کرنا ہی تھا, ہوتا کیا ہے, مولا علی کے بیٹے, یہ مولا علی کے بیٹے ہیں, دوسری بیوی کے بیٹے ہیں. اب جب میدان میں آنے لگے تو عالم کیا تھا, میدان لرز رہا تھا, میدان کانپ رہا تھا. کیا حال تھا, کیا حال تھا. کسی نے کیا خوب کہا, کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے, کس شیر کی آمد ہے رن کانپ رہا ہے. رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے, رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے. یزیدی تھرا گئے. اب آنے والا کوئی اور نہیں, علی کا بیٹا عباس آیا ہے, 40,000 کا لشکر ہے, ایک تنہا عباس آئے اور عباس کو وہ یزیدی کہتے ہیں. اور یزیدوں سے گفتگو کرنے کے بعد جب حملے شروع ہو گئے, ایک جو بھی آتا ہے ایک جھٹکے میں حضرت عباس اس کا سر قلم کر دیتے, جہنم رسید کر دیتے. اس طرح کئی آتے گئے, سب کو جہنم رسید کرتے گئے. کئی ایک کو واصل جہنم کرنے کے بعد مولا عباس واپس تشریف لاتے ہیں خیمے کے پاس. مولا حسین سے کہتے ہیں میرے مولا حسین اگر مجھے ایک گھٹ پانی مل جائے نا تو پھر دیکھنا پورے یزیدیوں کو جہنم رسید کر دوں گا. مولا حسین فرماتے ہیں عباس میرے بھائی, یہ دیکھو نانا جان تمہارا حوض کوثر کے پاس انتظار کر رہے ہیں, تمہیں تو وہاں نانا کے ساتھ پانی پینا ہوگا. اتنا سننے کے بعد اپنے گھوڑے کا رخ یزیدیوں کی طرف کرتے ہیں. جیسے گھوڑا آگے بڑھا, خیمے میں سے آواز آتی ہے العطش العطش, پانی پانی. دیکھا تو عباس کے کانوں میں جب آواز گئی تو گھوڑے سے نیچے اترے, اندر جا کر خیمے میں دیکھے سکینہ رو رہی ہے, چچا مجھے پانی چاہیے, مجھے پانی کی سخت پیاس لگی ہے. حضرت عباس نے سکینہ کی یہ پیاس کو برداشت نہ کرتے ہوئے مشکیزہ لٹکا ہوا تھا کاٹ لیتے ہیں. بیٹی سکینہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں پانی لے کر آؤں گا, جب پانی لے کر آؤں گا کہہ کر آپ گھوڑے پر سوار ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ یزیدیوں کی طرف نہیں دریائے فرات کی طرف دیکھا تو سب سے زیادہ لشکر وہاں تھا جو پانی کے پاس پوری طریقے سے ناکہ بندی کر دی گئی تھی. کوئی امام حسین کا غلام نہ آئے, مگر حضرت عباس اپنے گھوڑے کا رخ دریائے فرات کی طرف کرتے ہیں. اتنا مجمع تھا, وہ مجمع عباس علم بردار کو آتے ہوئے دیکھا, تھرا اٹھے کہ آپ کی تلوار ایسا چل رہی ہے گاجر اور مولی کو جس طرح کاٹتے ہیں اس طرح سر گر رہے ہیں. کاٹتے کاٹتے کئی سر گر گئے, حتیٰ کہ سارے یزیدی کوفی دریائے فرات سے ہٹ گئے. حضرت عباس اپنے گھوڑے کو دریا میں اتارے, مشکیزے میں پانی بھر لیے اور اس کے بعد گھوڑے کی نکیل ڈھیلی کر دیے تاکہ گھوڑا بھی 3 دن کا پیاسا ہے پانی پی لے. تو گھوڑا پانی نہیں پیتا, توجہ چاہ رہا ہوں, گھوڑا پانی نہیں پیتا ہے. جانور ہے مگر وفادار ہے, جانور ہے مگر محبت کرنے والا ہے, جانور ہے مگر سمجھنے والا ہے. عباس کے گھوڑے میں اتنی سمجھ ہے کہ میں پانی نہیں پیتا. تو گھوڑے نے اپنی زبان سے کہا علی اصغر پیاسے شہید ہوئے, علی اکبر پیاسے شہید ہوئے, میں کیسے پانی پیوں؟ اس لیے گھوڑے نے پانی پینے سے انکار کر دیا. مشکیزے میں پانی لیے اور حضرت عباس بھی پانی ہاتھ میں لیے. سوچا پی لوں تو علی اکبر کو کیا منہ دکھاؤں گا, کیونکہ علی اکبر بھی شہید ہو گئے, سب پیاسے شہید ہو گئے. لہذا اے دریائے فرات تو گواہ رہنا, میں نے تیرا پانی نہیں پیا. پانی میں آ کر بھی پانی نہیں پیے. توجہ چاہ رہا ہوں, تھوڑا غور کیجیے. پانی میں آ کر بھی پانی نہیں پیے. مشکیزے میں پانی بھر لے کر عباس نے بتایا جب تک اہل بیت کے فرد کوئی پانی نہیں پیے گا عباس اس وقت تک پانی نہیں پیے گا. یہ کہہ کر دریائے فرات سے گھوڑا نکالے, مشکیزہ ساتھ لے کر نکلے تو عمر بن سعد نے اعلان کر دیا اگر یہ پانی
پانی کا مشکزہ اگر خیمے میں چلا گیا ہم میں سے کوئی یزید نہیں بچے گا، لہذا کسی بھی صورت میں پانی پہنچنے نہ پائے۔ چاروں طرف سے حملے ہوئے، تیروں کی برسات ہو رہی ہے، حضرت عباس کا گھوڑا بڑی رفتار کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ آپ غور تو کریں اس وقت کا عالم کیا ہوگا۔ اے سرکار مدینہ کے دیوانوں، عباس اپنے گھوڑے کو دوڑا رہے ہیں، تلوار بھی چل رہی ہے، تیریں بھی چل رہی ہے، مگر حضرت عباس بچتے بچاتے ہوئے جو سامنے آتا اس کا سر اڑاتے ہیں۔ ایک ایک وقت میں کئی ایک لوگ آتے ہیں، حضرت عباس کی طرف ایک شخص آیا، اس نے بڑی زور کے ساتھ رننگ میں دوڑتے ہوئے گھوڑے کے ساتھ، ذرا غور تو کرو، گھوڑے پہ بیٹھنا ہی یہ بہت بڑی بات ہے، پھر گھوڑے کو دوڑانا یہ تو بہت بڑی کمال کی بات ہے، پھر دوڑتے ہوئے گھوڑے میں تلوار گھمانا یہ تو بہت بڑے کمال کی بات ہے، مگر حضرت عباس کی بھی تلوار چل رہی ہے اور ادھر یزیدی بھی اپنی تلوار کو اٹھایا، عباس کی اس بازو پہ زور سے مارا تو آپ کا ہاتھ کٹ کر گر گیا، تو آپ نے دوسرے ہاتھ میں مشکزہ پکڑے، ہاتھ کٹا ہے، خون بہ رہا ہے، عباس کو ایک ہی فکر ہے سکینہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دوں، سکینہ کو لے جا کر پانی پہنچا دوں، سکینہ کے لیے پانی لے جاؤں، اس فکر میں آپ گھوڑے کو دوڑا رہے ہیں۔ دوسرا یزیدی آیا اور وہ اس طرف سے آ کر اس نے اس ہاتھ پر بھی حملہ کیا، جیسے وہ بھی بازو کٹ کر گرا تو آپ نے مشکزے کو نیچے گرنے نہیں دیا، اپنے منہ میں پکڑ لیا اور گھوڑا دوڑ رہا ہے، خون کے فوارے نکل رہے ہیں، مگر حضرت عباس خیمے کی طرف دوڑاتے ہیں۔ آخر عمر بن سعد نے اعلان کر دیا اگر یہ پانی خیمے میں چلا گیا اے یزیدیوں تم میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا، پانی کو روکا جائے۔ تو اس طرح اعلان ہونے کے بعد سامنے سے ایک بہت بڑا جھنڈ آیا یزیدیوں کا، ان میں سے ایک شخص نے تیر کو نکالا اور کمان میں رکھا اور اس نے مشکزے کو نشانہ بنا کر تیر کمان میں رکھ کر چھوڑا، ہواؤں کا سینہ چیرتا ہوا وہ تیر آیا، مشکزے کو لگ کر حلق کو لگ گیا، جیسے ہی مشکزے کو لگنا تھا سارا پانی کربلا پہ گر گیا، حضرت عباس گھوڑے سے نیچے گرے، گر کر رونے لگے سکینہ مجھے معاف کر دینا، میری بچی میں تجھ تک پانی نہیں لا سکا، مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہتے ہوئے نیچے گرے تو ظالموں نے چھوڑا نہیں، ان کے بدن پر گھوڑے دوڑائے، حضرت عباس کے جسم پر گھوڑے دوڑے تو علی مولا حسین نے دیکھا جیسے ہی عباس گرے تو حسین تشریف لائے، سارے یزیدی ہٹے، عباس کی لاش کو لے کر خیمے تشریف لائے، امام حسین خیمہ تشریف لائے اور خیمے کے پاس حضرت عباس کی لاش کو رکھا گیا، سب شہید ہو گئے۔ ہمارے گھر میں کسی کا اگر انتقال ہو جائے، ایک آدمی مر جائے، کوئی بھی، ہمارا کیا حال ہوتا ہے، نہ ہم اسے چھینے کو تیار۔ اس دن تو اگر باپ مر جائے بچوں کی الگ حالت ہوتی ہے، بچے مر جائیں تو باپ کی کیفیت الگ ہوتی ہے، میں بہت غم میں ہوں میرا بچہ چلا گیا، مگر حسین تمہاری عظمت پر قربان، جوان جوان بیٹے شہید ہو گئے، ایسے ویسے نہیں، پیاس سے شہید ہو گئے، پھر بھی مولا حسین اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، صبر صابر بن کر رہے اور ثابت کر دیا امام حسین نے صبر کیا ہوتا ہے، اور صبر خود امام حسین کو سلام کرتے ہوئے نظر آتا ہے، ایسا صابر ہم نے نہیں دیکھا جو امام حسین کو پایا ہے، 6 ماہ کا بچہ گیا پھر بھی حسین صابر بن کر رہے، جوان بیٹا شہید ہو گیا پھر بھی صابر بن کر رہے۔ لوگوں یہ صابروں کا گھرانہ ہے، اس لیے قرآن نے اعلان کر دیا اللہ اگر کسی کے ساتھ ہے تو صابروں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں، روزہ رکھنے والوں کے ساتھ نہیں، حج کرنے والوں کے ساتھ نہیں، زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ نہیں، بلکہ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صابروں کے ساتھ ہے۔ یہ کیوں کہا؟ ہر نمازی صابر نہیں ہو سکتا۔ اب ہم سب بیٹھے نماز پڑھنے کے لیے آئے، کتنی دیر صبر کریں گے؟ شام تک بیان چلے چبڑتے ہیں، صبر کی حد ہو گئی بولتے ہیں، ہوتا نہیں ہوتا، صبر ختم ہو گیا، مگر مولا حسین پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنی جان دے دی، اللہ رسول کے لیے جان دی ہے، دین کو بچانے کے لیے۔ ہم دین کی باتیں سننے کے لیے صبر نہیں کرتے، تھوڑی دیر ہو گئی پریشانی ہو جاتی ہے۔ صبر سب کو نصیب نہیں ہوتا ہے، نصیب ہونے والوں کو ہی صبر نصیب ہوتا ہے، اور صبر
کہاں کیسا کرنا، کس وقت کرنا، کون سے موڑ پہ کرنا، ایک الگ ٹاپک ہے. بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے. اب امام حسین کے سارے لوگ شہید ہو گئے، کوئی مرد نہیں بچا، صرف امام زین العابدین کو چھوڑ کر. امام زین العابدین کو چھوڑ کر، وہ بھی امام حسین کے بیٹے ہیں، سخت بیمار ہیں. کیا ہے؟ سخت بیمار ہے. بخار تو اتنا چڑھا ہوا تھا ان کو، بخار پورا بدن بخار سے کانپ رہا تھا. سب شہید ہوئے. اب خیمے میں امام حسین تشریف لائے. بہن کا چہرہ دیکھیں، خواتین کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں. سب شہید ہو گئے، بچے امام حسین بچے ہوئے. کیا کیا جائے؟ مولا حسین نے کہا کہ اب مجھے کربلا میں جانا ہے. زینب کی آنکھوں میں آنسو آ کر رک گئے. ان کی اہلیہ آنکھوں میں آنسو ہے. سکینہ نڈال پڑی ہوئی ہے اور امام زین العابدین اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، سخت بخار میں ہیں، جسم کانپ رہا ہے. سب شہید ہو گئے. اب مجھے کربلا میں جانا ہے. تو یہ آواز امام زین العابدین کے کانوں سے ٹکرائی تو کانپتی ہوئی حالت میں کھڑے ہو کر نیزہ ہاتھ میں اٹھائے، کہنے لگے بابا میرے ہوتے ہوئے آپ کربلا میں نہ جائیے، پہلے میں شہید ہو جاؤں گا، بعد میں آپ شہید ہو جانا. حسین کا بیٹا ہے بیٹا. مولا حسین نے کہا بیٹے میں تجھے کربلا میں جانے کی اجازت نہیں دوں گا، میں تجھے کربلا میں جانے کی اجازت نہیں دوں گا میرے بچے، اس لیے تیرا بھائی شہید ہو گیا. علی اکبر چلے گئے، امام قاسم چلے گئے، معصوم علی اصغر بھی چلے گئے، عباس بھی چلے گئے. یہ کہہ کر مولا حسین نے اپنے بیٹے زین العابدین کو گلے لگایا. ذرا سوچو اس وقت کیا گزر رہی ہوگی. امام حسین نے کہا میرے بیٹے تجھے برابر کربلا میں شریک ہونے ہی کا ہی اجر دیا جائے گا، مگر ہمارے بعد تیرا امتحان شروع ہوگا، تجھے میدان کربلا میں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ ان تمام خواتین کو لے کر تمہیں میرے بعد مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے یہاں سے کوفہ، دمشق، شام سے ہوتے ہوئے مدینہ جانا ہے. تم پر ابھی مصیبتیں آئیں گی، میرے بعد تم اس امتحان میں برابر شریک رہو گے، اور نسل سادات کو باقی رکھنے کے لیے تمہیں زندہ رہنا ہوگا، تمہیں زندہ رہنا ہوگا. اب یہ امام حسین کا جملہ دیکھیے، یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام زین العابدین کی طبیعت بھی ٹھیک ہونے والی ہے اور پھر میدان کربلا سے نکلیں گے. انہی سے ساری دنیا میں سادات کی نسل بھی پھیلے گی. ایک ہے، اب توجہ چاہ رہا ہوں، امام زین العابدین، امام حسین نے یہ تسلی دے کر، تصفی دے کر اپنے سر کا امامہ نکال کر بیٹے کے سر پہ رکھا. کیا امامہ ہوگا امام حسین کا امامہ. جب امام حسین بچپن میں پیدا ہوئے تھے نا، تو میں نے بتایا نا ان کی ولادت کے وقت جب پیدا ہوئے تھے، حضرت علی کو میرے نبی مکان تک تشریف لائے، بولے علی یہیں پر ٹھہرے رہو، اندر حسین کی ولادت ہو رہی. اندر گئے تو دیکھا فرشتوں کی جماعت آئی ہے حسین کی پیدائش کی مبارکباد دینے کے لیے. جب جیسے سرکار تشریف لائے باہر تو صحابہ آئے تھے، تو میں بتا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، امام حسین کا معمولی نہیں ہے. امامہ حضرت امام حسین کی ولادت کا تذکرہ میرے نبی نے صحابہ کے درمیان میں کیا کہ اندر میں نے حسین کی ولادت کے وقت پہنچا تو میں نے فرشتوں کو پایا. وہاں میں نے ایک ایسے فرشتے کو پایا جس کے نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ پر ہے، پورا ڈھانچہ تھا، وہ رو رہا تھا. میں نے جبریل سے پوچھا تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ فرشتہ چوتھے آسمان پر تھا، اس کا بہت بڑا اونچا مقام تھا، مگر ایک مرتبہ آسمان کے دروازے کھلے، اس کی نظر زمین پر پڑی تو فوراً اس کی نظر زمین پر پڑی تو اس نے دیکھا ایک ایسا شخص ہے جس کے ہاتھ بھی نہیں، پیر بھی نہیں، ڈھانچہ تھا. بس اس نے اتنا کہا کہ اس کا جینا بیکار ہے، مرنا اچھا ہے، اتنا کہنا تھا. اللہ نے اس کے پر بھی کاٹ دیے، پیر بھی کاٹ دیے، ہاتھ بھی کاٹ کر ایک جزیرے میں ڈال دیا. سالوں سے یہاں پڑا رہا. جب ہم امام حسین کی ولادت کے وقت آ رہے تھے، ہم نے اس کو ساتھ لے کر اس لیے آئے کہ نواسے کی پیدائش کی خوشی میں آپ دعا کر دیجئے تاکہ اس کی گئی ہوئی اچھی عزت پھر لوٹ. میرے نبی فرماتے میں نے دعا کی. دعا کرتے ہی اللہ نے کہا جبریل میرے حبیب سے کہہ دو
کہ امام حسین جو پیدا ہوئے نا، جو چادر ان کے بدن پہ لپٹی گئی ہے، اس چادر کو نکالو، یہ فرشتے کے بدن پر ڈالو۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ فرشتے کے بدن پر ڈالو۔ چادر نکال کر امام حسین کو جو چادر میں لپٹے تھے، وہ چادر نکال کر فرشتے کے بدن پر ڈالے، پر بھی آ گئے، پیر بھی آ گئے، ہاتھ بھی آ گئے۔ توجہ چاہتا ہوں، امام حسین کی جسم سے لگی ہوئی چادر کٹے ہوئے پیر فرشتوں کے واپس لا سکتی ہے، کٹے ہوئے ہاتھ واپس لا سکتی ہے۔ حسین کی چادر میں یہ پاور ہے، تو پھر کربلا میں اصغر کو زندہ کیوں نہیں کیا؟ عباس کو زندہ کیوں نہیں کیا؟ قاسم کو زندہ کیوں نہیں کیا؟ کٹے ہوئے بازوں کو زندہ کیوں نہیں کیا؟ امام حسین بتا رہے ہیں، میں نے اپنے نانا سے وعدہ صابر بن کر صبر کرتے ہوئے، اسی طرح کوئی کرامت نہ دکھاتے ہوئے، استقامت کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا، اسی وعدے کے مطابق میں نے اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ برداشت کر لیا۔ اگر حسین چاہتے تو سب کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتے، وہ تو حسین ہے نا جی، ہمارے غوث پاک، محبت سے بولو، ہمارے غوث پاک 5ویں صدی میں غوث اعظم تشریف لائے، دریا میں ایک کشتی ڈوب گئی، 12 سال ہو گئے مر کر لوگ۔ کتنے سال ہو گئے؟ 12 سال ہو گئے جی، 12 سال ہو گئے، کشتی ڈوب گئی۔ غوث پاک 12 سال ڈوبی ہوئی کشتی کو ترائے۔ ایک بوڑھی عورت روتی ہوئے کھڑی ہو گئی، مرید نے آ کر کہا حضور ایک عورت ہچکیاں بندھی ہوئی رو رہی ہے۔ میں نے اس سے دریافت کیا تو کہنے لگی کہ وہ 12 برس پہلے میرا بیٹا شادی کر کو دلہن کو ساتھ لے کر آ رہا تھا، اسی دریا میں ڈوب گیا، میں ہر بار سال میں آتی روتی ہوں، ایسے جاتی ہوں۔ تو غوث پاک بولے رونا دھونا بند کر دو۔ بڑے پیر تشریف لائے، کہا کہ کشتی ادھر سے آ رہی تھی، تو سرکار غوث اعظم ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھانا تھا۔ 12 سال ڈوبی ہوئی کشتی، 12 سال پہلے جو ڈوبی تھی، جو کلر تھے تختے کپڑے دولہا دلہن کی جوانی 12 سال جو تھی، ویسے بھرتی غوث پاک کی دعاؤں سے اللہ سب کو زندہ کر۔ غوث اعظم کون ہے؟ یہ مولا حسین کے نواسے ہیں، مولا حسن کے پوترے ہیں۔ ارے جب پوترے اور نواسے 12 سال ڈوبی ہوئی کشتی کو ترا کر بتا دیا، یاد رکھنا کربلا میں میرے نانا مجبور نہیں تھے، اختیار تھا، مگر وعدہ نانا سے ایسا ہی کیا تھا کہ کوئی کرامت نہیں دکھانا ہے، استقامت دکھانا ہے۔ تو مولا حسین نے کرامت نہیں دکھائی، اگر کرامت کے ذریعے اگر مارنا ہوتا تو یہ یزید بھی نہیں بچتا تھا، نہیں بچتا تھا یزید۔ اسی لیے یاد رکھیے، اب آگے سنیے امام حسین کی کیسے کیسے کرامتیں سرزد ہوئی۔ ٹائم بڑی تیزی کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے سر پہ امامہ رکھا، وہ امامہ کیسا ہوگا؟ اب اس کے بعد انہوں نے سینہ با سینہ اپنے بیٹے کے سینے میں علم عطا کر دیا، ساری وصیتیں کی، نصیحتیں کی، جو کچھ بولنا تھا سب بولے۔ بول کر امام حسین نے اپنی بہن زینب سے کہا مجھے میرے نانا کا امامہ دے دیا جائے۔ اب امام حسین اپنے نانا جان کا امامہ باندھتے ہیں اور امیر حمزہ کی ڈھال لیتے ہیں، اپنی پشت پر رکھتے ہیں، اور ذوالفقاری حیدری مولا علی کی تلوار لیتے ہیں اور گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو ہے، یہ لمبا واقعہ ہے۔ حضرت امام حسین گھوڑے پر سوار ہوئے تو گھوڑا جانے کو تیار نہیں، تو گھوڑے کو کہتے کیوں نہیں جا رہا ہے؟ تو گھوڑا اپنی زبان سے کہتا ہے حسین مجھے معاف کر دینا، آپ کا حکم میں نہ مانوں تو کون مانے گا؟ ذرا آپ نیچے دیکھیے، میری ٹانگ پکڑنے والی آپ کی بیٹی سکینہ ہے جو مجھے آگے جانے نہیں دے رہی ہے۔ گھوڑا بول رہا ہے، جب امام حسین دیکھے تو سکینہ گھوڑے کو پکڑ لی، امام حسین کی بیٹی نے گھوڑے کو پکڑ کر رو رہی ہے۔ وہ ذوالجنا گھوڑا تھا، کہنے لگی اے ذوالجنا تو جائے گا تو پھر واپس میرے ابا واپس نہیں آئیں گے، تم مت جا، وہ روک رہی ہے۔ تو مولا حسین گھوڑے سے نیچے اترے، اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر بولے بیٹی ایسا نہ کرنا، مجھے تو جو کام مقدر میں لکھا ہے میرے نانا سے کیے وعدے کو پورا کرنا ہے، صبر کر۔ کہنے لگی بچی نے کہا بابا آپ جائیں گے تو جب مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی نا تو میں آپ کے سینے پہ سر رکھ کر سوتی تھی، اب میں کس کے سینے پر سر رکھ کر سو جاؤں؟ آپ دنیا سے جانے کے بعد پھر بھی امام حسین سینے سے لگا کر تسلی دے کر سکینہ کو سمجھا بجھا کر زینب کے حوالے کر کے خیمے سے باہر آتے ہیں۔ آخری خطبہ دینے سے پہلے خیمے سے جیسے
سے باہر تشریف لائے، ادھر ادھر میدان میں دیکھا، سامنے ایک نے دو نے 40,000 کا لشکر ہے، تلواریں گھما رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں۔ مولا حسین ادھر ادھر دیکھے، آواز لگائے، ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا؟ ایک آواز کیا نکلی، اللہ اکبر! پورا جنگل لرز گیا، پورا میدان کربلا لرز گیا۔ اچانک ایک اندھیری سی چھا گئی اور دھواں دھواں نکلتے ہوئے اس میں سے ایک شخص نمودار ہوا۔ اس نے کہا، السلام علیکم یا اہل البیت، اے حسین تمہیں سلام ہو۔ کہا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام ظفر ہے اور میں جنات کا سردار ہوں، اور میں نوح علیہ السلام کے زمانے کا ہوں اور آپ کے بابا علی کا مرید ہوں۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جا کربلا کے میدان کے اطراف میں رہنا، جب حسین تجھے آواز دے تو پہنچ جانا۔ اے حسین تمہاری آواز کو سن کر میں آیا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دو، میرے ماتحت 1000 جنات رہتے ہیں، اگر آپ اجازت دے تو سارے یزیدیوں کو ایک ہی حملے میں سب کو ختم کر دوں گا۔ مولا حسین نے کہا، او ظفر مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ دنیا کہے گی کہ نبی کا نواسا ہو کر نبی کی امت کو جنات کے ذریعے قتل کرا دیا۔ مجھے تو تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے، تیرا شکریہ، ہم تجھے اجازت دیتے ہیں، تو واپس چلا جا۔ توجہ چلو، چلا گیا۔ پھر امام حسین نے آواز لگائی، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ تو پورے جتنے شہیدوں کی لاشیں جمائے تھے نا، وہ سارے بدن باڑیاں ہلنے لگی، باڑیاں ہل گئی، اور ان باڑیوں میں سے آواز آئی، سارے باڑیوں میں سے آواز آئی، حسین دوبارہ ہمیں اللہ کی عطا سے زندہ کرو، ہم پھر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مولا حسین نے ان کا جواب نہ دیتے ہوئے پھر آواز لگایا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ مولا حسین کو سب معلوم ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک شیر دھاڑے مارتے ہوئے آیا، جنگل کا شیر آیا، آ کر شیر نے کہا، حسین کئی برس پہلے آپ نے مجھے بچپن میں کہا تھا کہ تو جا کربلا کی طرف، تو میں اس دن سے آپ کے انتظار میں ہوں، آپ نے آواز لگائی، میں آیا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سارے یزیدیوں کو چیر پھاڑ کر رکھوں گا۔ شیر کہہ رہا ہے جنگل کا۔ مولا حسین نے کہا، نہیں، مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ اعلان 3 بار ہوا، چوتھی بار یزیدیوں کے سامنے آخری خطبہ دیے، کہا، یزیدیوں ابھی بھی وقت ہے، مجھے پہچانو۔ توجہ چاہتے تو امام حسین لڑنا تھا نا، اتنے لوگوں کو مارا، تلوار نکال لے، غصے سے جاگو، یوں کر لے پھر نہ، نہیں، اطمینان سے آئے، اطمینان سے تقریر کرے، سمجھا رہے ہیں، یزیدیوں ابھی بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لو، مجھے پہچانو، میں اسی نبی کا نواسا ہوں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں انہی کا نواسا ہوں، میری ماں فاطمہ ہے، میرے بابا علی ہے۔ تمہیں نہیں معلوم، سب کچھ جانتے ہو، تم دنیا کے نشے میں، دنیا کی لالچ میں آئے ہو، کرسی کی لالچ میں، دولت کی لالچ میں، خزانوں کی لالچ میں، پیسوں کی لالچ میں میرے خون کے پیاسے بنے ہو، ابھی بھی میں تمہیں معاف کر دوں گا، پہچانو مجھے، پہچانو۔ امام حسین تقریر کرنے لگے، اور میں میری مرضی سے نہیں آیا، تمہارے بلانے سے آیا ہوں۔ یہ جملے جیسے امام حسین کی زبان سے نکلے، لوگوں سارے یزیدیوں کی صورتیں نیچے ہو گئی، تلواریں بھی نیچے ہو گئی۔ شمر عمر بن سعد دیکھ لیا، ارے یہ کیا سب لوگ نرم پڑ رہے ہیں، کون بول رہے ہیں؟ مولا حسین بول رہے ہیں، مولا حسین بول رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، ابھی بھی یاد کرو، ورنہ کوئی یزیدی، ابھی یہ جتنے ہیں نا، میں تمہارے سے ڈرنے والا نہیں، اور یہ بات یاد رکھو، میں ڈر کر نہیں بول رہا ہوں، کل قیامت میں کوئی یزیدی یہ نہیں بولنا کہ مجھے حسین قیامت کا میدان یاد نہیں دلائے، اگر دلائے تو میں امام حسین سے نہیں لڑتا تھا، یہ نہیں بولنا، بول کے امام حسین کیا لے، یہ بھی ذمہ داری میری ختم، اگر تم سمجھو تو بچو گے، نہیں تو پھر میری تلوار تمہارا کام تمام کر دے گی۔ گفتگو چل رہی تھی، لوگ نرم پڑ رہے تھے، اچانک عمر بن سعد نے کہا، ہمیں تقریر وغیرہ سننا نہیں ہے، حملے کر دیا جائے۔ تو مولا حسین نے کہا، ٹھہرو، میری 3 شرطیں ہیں، اگر تم یہ نہیں مانتے تو میری 3 شرطیں تو ہیں۔ کہا، کون سی شرط ہے؟ پہلی شرط، تم مجھے مدینہ واپس جانے دے دو، میرے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر میں چلا جاؤں گا۔ کہا، یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری شرط،
میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلا دو، یہ بھی نہیں ہو سکتا بولے۔ تیسری شرط تم 40,000 ہو میں اکیلا ہوں، ایک ایک کر کے میرے ساتھ جنگ کرنا۔ تو شمر ابن سعد نے کہا ٹھیک ہے، یہ تیسری شرط ہم مان لیتے ہیں۔ عرب کا یہ دستور تھا، طریقہ تھا کہ جب میدان جنگ میں آتے تو 3 شرطیں رکھی جاتی، ایک شرط کو ماننا پڑتا۔ وہ 2 شرطیں تو ہم نہیں مانیں گے، مگر تم نے جو کہا نا آخری شرط ایک ایک کر کے آؤ، یہ ہم قبول کریں گے۔ آخر کار شروع ہوا حملہ۔ ادھر سے بہت بڑا پہلوان آیا، غالباً اس کا نام تمیم کچھ ہے، وہ آیا امام حسین کے مد مقابلے میں، مولا حسین نے ایک ہی وار میں اسے جہنم رسید کر دیا۔ پھر دوسرا آیا، اسے بھی جہنم رسید کر دیا۔ تیسرا آیا، جہنم رسید کر دیا۔ ایک ایک کر کے آئے تک ایک نہیں 2 نہیں 500 سے زیادہ یزیدیوں کو مار دیا۔ تو شمر اور عمر بن سعد نے سوچا ایک ایک کر کو گئے تو یہ سب کو ختم کر دیں گے، اب کیا کرنا؟ 3 حصوں میں الگ جھنڈ بنا کر 3 طرف سے حملہ کرو امام حسین پر، تبھی تو ہم کامیاب ہو سکتے، ورنہ ہمارے سب 22 کیا 40 کیا ابھی بھی آئے تو ختم ہو جائیں گے، کیونکہ معمولی نہیں ہے حسین کی رگوں میں علی کا خون، فاطمہ کا دودھ ہے۔ ہم پہاڑوں سے ٹکرا سکتے ہیں، آندھی طوفانوں سے ٹکرا سکتے ہیں، مگر امام حسین سے نہیں ٹکرا سکتے، لہذا چاروں طرف سے حملے کیے جائے تو ایک ہی وقت میں حملے کرنے کا منصوبہ بنائے۔ امام حسین مارتے کئی لوگوں کو دریائے فرات تک پہنچے، دریا میں اپنے گھوڑے کو اتارے اور آپ بھی دریا کے اندر اترے، کہا کہ دریائے فرات سے گھوڑے سے کہا پانی پی لے، گھوڑا پانی نہیں پیتا۔ اب وہاں دریا کے اندر پانی کو دیکھا، کہا کہ اے پانی تو گواہ رہنا کہ وہاں میرا بیٹا پیاسا شہید ہوا۔ اب توجہ چاہتا ہوں سرکار کے دیوانوں، یہ ساری گفتگو دریائے فرات سے کرنے کے بعد مولا حسین کو چاروں طرف سے گھیرا کر لیا گیا، حملے ہو رہے ہیں۔ امام حسین تنہا تلوار نکالے اور جب مارنے لگے تو سر ایسے کٹ رہے تھے جیسے گاجر مولی کاٹ دی جاتی ہے۔ ایک وقت میں مولا حسین نے 53 منٹ کے اندر 2000 سے زیادہ لاشوں کی گرا دیا اور سب کو جہنم رسید کر دیا۔ اب شمر حیران ہے، عمر بن سعد حیران ہے، یزیدی حیران ہے، حسین کی تلوار رکتی نہیں، اور حسین کی تلوار نہیں، اللہ کے غضب کی بجلی بن چکی ہے جو لوگوں پر گر رہی ہے، وہ ذوالفقار حیدری ہے، وہ علی کی تلوار ہے جو حسین چلا رہے ہیں، کسی کی مجال نہیں جو سامنے آ جائے، لشکر ہٹتا جا رہا ہے، جو جھنڈ قریب آیا وہ پیچھے ہٹنے لگا، مگر حسین خود ان کے جھنڈ میں جاتے ہیں۔ ایک ببر جس طرح امڑ پڑتا ہے اسی طرح مولا حسین کاٹ رہے ہیں۔ اب یزیدی حیران ہے، اب ہمیں مارے تو کیسے مارے، حسین کی تلوار کو روکے تو کیسے روکے، رکنے کا نام نہیں لیتی، چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، تلوار رکتی نہیں ہے، مولا حسین کی تلوار چل رہی ہے، چل رہی ہے۔ شمر حیران ہے، عمر بن سعد حیران ہے، یزیدی حیران ہے، اگر تلوار نہیں رکی ہم نہیں بچ سکتے، کیونکہ تلوار علی کی تلوار ہے، علی کی تلوار ہے، ذوالفقار حیدری ہے۔ تو اللہ اکبر، تلوار کو کسی نے نہیں روکا، شمر نہیں روک سکا، عمر بن سعد نہیں روک سکا، حسین کی تلوار کو پیاس نہیں روک سکی، بھوک نہیں روک سکی، حضرت امام حسین کو غم نہیں روک سکا، بلکہ تلوار چل رہی ہے۔ اچانک نماز کا وقت آیا، تلوار رک گئی، نماز کا وقت آیا، تلوار رک گئی، اور جیسے تلوار رکی یزید حیران ہو گئے، کیوں رکی تلوار حسین کی؟ تو بولے نماز کا وقت ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ اب کربلا کا ذکر سننے والوں توجہ سے سنیے، میدان کربلا میں لاشیں پڑی ہے، ایک صبح سے لے کر آپ لاشوں کو اٹھا کر نڈال ہو گئے، حلق سوکھ گیا، زخموں سے سینہ چور ہے، تلواریں لگی ہے، مگر امام حسین ایسے وقت میں کہتے مجھے نماز پڑھ لینے دو، نماز کے لیے تلوار رکی۔ شمر بولا، عمر بن سعد بولے موقع اچھا ہے، یہ نماز میں جانے دو، نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز پنجے پکڑنے والوں، علم بٹھا کر مغرب کے وقت عاشر خانوں کے سامنے ناچنے والوں، نمازیں قضا کرنے والوں، کیا علم بٹھا کر اس کے سامنے ناچنا، اذان کے وقت ڈھول بجانا، تاشے بجانا، کیا اس سے حسین راضی ہوں گے؟ میدان کربلا میں حسین نے سر کٹایا تو بھی سجدے میں کٹا دیا، مولا حسین کی تلوار رکی تو کوئی روک نہیں سکا، مگر جب نماز کا وقت آیا تو حسین کی تلوار رک گئی، فرماتے مجھے نماز پڑھ لینے دو، اور آج حسین کے
नाम पर ना जाने मुसलमान इसी मुहर्रम की 10 तारीख से लेकर 3 दिन 11 तक ना जाने पंजों के चक्कर में आँख खुदलने हवाले खोदना, ये कहाँ का तरीका है? कौन से साहबी ने किया, कौन से ताबई ने किया, कौन से तबे ताबई ने किया? खुदारा मुसलमानों, इन सारे खुराफात से बचो। अगर हुसैन की सच्ची मोहब्बत है तो फिर कोई मुसलमान, हिंदुस्तान के 32 करोड़ मुसलमान आशिर खानों के सामने नहीं, मस्जिदों में सर झुकाओ। करबला से हुसैन की मदद आएगी और हुसैन मदद करेंगे। 20 सेकंडों में पूरे हिंदुस्तान का तख्ता मेरे हुसैन पलटा कर रख देंगे। अल्लाह ने ये ताकत हुसैन को अता कर दी। नमाज के लिए रोक गई तलवार, कहा नमाज पढ़ने दो। मौला हुसैन करबला में तीरें चल रही है, ना मस्जिद में ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। तीर और तलवार चल रहे हैं, मौला हुसैन ऐसे वक्त में नमाज पढ़ रहे हैं। जब सजदे में गए तो शिमर अमर बिन साद ने कहा, पूरा मैदान सन्नाटा छाया हुआ है, अगर ये नमाज पढ़ के उठे हम एक भी नहीं बचते, एक भी नहीं बचते। इस ताइनो भी सबरी व सलाह, नमाज से और सबर से मदद लेना। हुसैन साबिर बनकर खड़े हैं, बल्कि साबिरों के इमाम खड़े हैं। अब वो सजदे में गए तो शिमर ने कहा मैं उनका सर तन से जुदा कर दूंगा। नमाज में पहुंचे, पहली रकात के पहले सजदे में शिमर आया, पुष्ट पर बैठा, सर गर्दन पे तलवार चलाई। जब पलट कर देखा तो इमाम हुसैन की आंखें नीचे हैं और उसने मौला हुसैन का सर तन से जुदा कर दिया, शहीद हो गए। सजदे में, पहली रकात के पहले सजदे में सर तन से जुदा हुआ। मैं बात कर रहा हूं, जरा सोचिए, सर तन से जुदा हुआ। जैसे सर तन से जुदा हुआ, मदीने में अब्दुल्ला बिन उमर सोए हुए थे, हड़बड़ा कर उठे, कहा क्या हुआ? अभी अभी मेरे ख्वाब में सरकार तशरीफ लाए, मेरे ख्वाब में हुजूर को मैंने देखा तो सरकार के बाल बिखरे हुए हैं, हाथ में एक शीशी थी जिसमें खून था। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, आपके चेहरे पर गेसू आपके पड़े हुए हैं, आपके चेहरे पर गेसू पड़े हैं, गर्दो गुबार लगी हुई है, आका ये शीशी में किसका खून है? कहा कि अब्दुल्ला मेरे बेटे को करबला में शहीद कर दिया गया। इधर शहीद हुए, उधर अब्दुल्ला ने ख्वाब में देखा, मेरे नबी ख्वाब में बता रहे हैं उम्मे सलमा को मेरे नबी ने जो शीशी दी थी, जो मिट्टी थी, कहा कि जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाएगी समझना कि मेरा बेटा शहीद हो गया। तो उन्होंने देखा तो वाकई में खून बन चुकी थी और मिट्टी पूरा खून बन गया। तो आपको भी यकीन हुआ कि हाय रे हुसैन शहीद हो गए। जैसा इमाम हुसैन का सर तन से जुदा हुआ, आसमान पर अंधेरा आ गया और हर जर्रे जर्रे पर खून ही खून नजर आने लगा। यहाँ तक कि बैतुल मुक़द्दस के गुल हटाओ, पत्थर हटाओ या अगर कोई घर के अंदर की चीज हटाओ, हर जगह खून ही खून नजर आने लगा। करबला की दास्तान बहुत लंबी है। मौला हुसैन की शहादत क्या हुई? जब सर तन से जुदा हुआ, इन जालिमों ने क्या किया? खैमे में घुसे, खैमे जलाए, औरतों को बाहर करे, सकीना की बाली खींचे, खून निकला, बच्ची रोने लगी, मेरे चाचा कहाँ है? रो रहे हैं खवातीन, मगर जालिमों ने उनके साथ भी ऐसा सलूक किया। खैर इसके बाद उन्होंने उनको हथकड़ियां पहनाई, वहां से लिए मौला हुसैन के सर को तलवार के नेज़े में रखकर उठाकर कहा जो भी यजीद से टकराएगा उसका हश्र यही होगा। जब इमाम हुसैन का सर ले जा रहे थे ना, तवज्जो चाहता हूँ, कटा हुआ सर लेकर जा रहे हैं तो इमाम हुसैन की नजरें, कटा हुआ सर है, निगाहें नीचे है। कहा निगाहें नीचे क्यों है? पहले सजदे में जालिमों ने सर को काटा, हुसैन दूसरे सजदे का इंतजार कर रहे हैं। आप जरा गौर करें, ये सर मुबारक को लेकर जब चलते चलाते ये कूफा करीब आया तो खौली नामी शख्स जो इमाम हुसैन के सर को नेज़े पे लगाया था ना, वो क्या किया? फौरन इमाम हुसैन का सर लेकर घर में घुसा। तो उसकी बीवी अंसार में से थी और अहले बैत की चाहने वाली थी। उसने क्या किया? फौरन घर में जाते जाते बाहर तन्नूर था जो जमीन के अंदर चूल्हा बनाते, हंडी रखते, जैसे तंदूर कहते हैं, उसमें सर को डाल दिया। डालकर सीधा अंदर गया तो बीवी ने पूछा कहाँ थे इतने दिन? कहा कि एक शख्स यजीद से बगावत कर रहा था, उसका सर खलम करने के लिए गए थे, नाम नहीं बोला। गया, खाना खा लिया, रात हुई तो ये खातून तहज्जुद पढ़ने के लिए जब उठी तो नजर जब
तन्नूर के पास पड़ी तो क्या देखती है, वहां से लेकर आसमान तक नूर बरसता है, फरिश्तों की जमात आ रही है। हैरान हो गई कि मैंने तो आग जलाई नहीं, ये रोशनी कहां से आई। तो थोड़ी देर में उन्होंने क्या देखा कि 4 औरतें आई। वो 4 खवातीन आकर एक खातून ने सर को उठाया और सीने से लगाकर रोने लगी, ज़ारो ख़तार रोने लगी, ज़ारो ख़तार रोने लगी। कहा मेरे लाल तूने मेरे दूध का हक अदा कर दिया, ये कहकर रोती हुई वो 4 खवातीन वहां से गायब हो गई। अब उसके बाद जब ये फरमाती हैं मैं तन्नूर के करीब पहुंची तो मैंने देखा उसमें सर था, बाहर निकाली तो मैं हैरान होकर बेहोश हो गई, क्योंकि वो सर किसी और का नहीं, मौला हुसैन का था। उन्होंने अपनी हयात में इमाम हुसैन की कई बार ज़ियारत की थी, तो उन्होंने देखकर हुसैन का सर मुबारक मेरे घर में, अल्लाह कहीं मैं जहन्नमी तो नहीं हुई। गैब से आवाज आई, बीबी तू इस चीज से बरी है, तू नेक है। ये आवाज सुनी तो आवाज से कहने लगी, वो आवाज लगाने वाले मुझे ये बता, ये सर के पास अभी अभी जो 4 खवातीन आई थी वो कौन थी? तो आवाज आई, वो 4 कौन थी जानना चाहती हूँ? जो सर को सीने से लगाकर रो रही थी ना, वो हुसैन की माँ फातिमा है, और जो 3 खवातीन है, एक खदीजतुल कुबरा है और एक ईसा अलैहिस्सलाम की माँ मरियम है और फिरौन की बीवी आसिया है। ये 4 खवातीन थी। अब ये होने के बाद फौरन वो सरे मुबारक को साफ करके, इत्र लगाकर, खुशबू से मुअत्तर करके उन्होंने एक ऊंचे मुकाम पे रखा और फौरन अपने सर पे दुपट्टा डाली। कहा कि मैं इस घर में अब नहीं रह सकती। जाने लगी तो उसका शोरा, क्या हुआ बदबख्त, तूने किसका सर लाया है? जिन नबी का हम कलमा पढ़ते ना, जिन्होंने उनके सर को चूमा है, पेशानी को बोसा दिया और उनको लाकर तूने इतनी बेअदबी की, मैं तुझसे बेजार हूं। ये कहकर घर से जाने लगी तो उसने पैर पकड़कर कहा, बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुझे तेरे बच्चों की फिक्र है, हुसैन के बच्चों की फिक्र नहीं है। वहां से फौरन निकल गई और होली को पकड़कर मुख्तियार सखफी के पास ले गए तो उसके सामने कहा गया मुख्तियार से कि ये वो शख्स है जिसने मौला हुसैन के सर को नेज़े पे लगाकर घुमाया था। तो मुख्तियार सखफी ने उसने तलवार लेकर उसका हाथ काटा, ये हाथ काटा, दो पैर काटा, उसकी नाक काटा, कान काटकर बेदर्दी के साथ उसे कत्ल करके जहन्नम नसीब कर दिया। देखिए, इनाम की लालच में आए, इनाम नहीं मिला, कुर्सी नहीं मिली, उल्टा मुर्दार मौत मरे वो लोग। इसी तरह वो सरे मुबारक चलते हुए गया। कई एक करामतें हैं, इंशाअल्लाह अगली जुमा आपके सामने ये करामतें। इमाम हुसैन का सर जा रहा है। दमिश्क पहुंचने से पहले कितनी करामतें जाहिर हुई रस्ते में। इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। अब इस्लाम कैसे जिंदा हुआ? हुसैन दुनिया से जाकर भी मरे नहीं, आज भी जिंदा है, आज भी हुसैन जिंदा है। लोगों, मौला हुसैन की मोहब्बत दिलों में बसा लो। माह मुहर्रम का महीना हमसे रुखसत हो रहा है कि एक ऐसा वाक़या, 2 और ऐसे वाक़े सरे मुबारक के हवाले से, अब वक्त नहीं इस बात की इजाज़त देने के लिए, इशारतन अर्ज़ कर देता हूँ। एक यहूदी था, उसकी बेटी थी, खूबसूरत थी, हसीन। वो बीमार हो गई, अचानक उसकी आंखों की रोशनी चली गई, फिर देखते देखते मफलूज हो गई। अब उन्हें ले जाकर अपनी बेटी को जंगल में बगीचा खरीदा था, खेत खरीदा था और खेत में रखा ताकि यहाँ आबो हवा से तो ठीक होती क्या की, मगर ठीक नहीं हुई। मगर बाद में वो अच्छी हो गई एक परिंदे के जरिए। वो परिंदा कहाँ से आया, ये वाक़या अगली जुमा को आपको सुनना है। मौला हुसैन की करामतें क्या है अब सुन लीजिए। दुनिया से जाने के बाद करामतें जाहिर हुई है, वो इंशाअल्लाह अगली जुमा आपके सामने रखी जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला इमाम हुसैन के सदक़े में जो लोग पाबंदी के साथ माह मुहर्रम का चांद देखकर